बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पेशे खिदमत है उर्दू नावल कलंदरजात का अगला हिस्सा। वो जलंधर और अमृतसर रोड पर एक गांव था जिसमें एक हवेली नुमा मकान खेतों ही में बना हुआ था। वहाँ हरप्रीत का राब्ता था। अच्छा खासा अंधेरा था जब हम पहुंचे। इस बड़े सारे घर के बाहर जिस बंदे ने हमारा इस्तकबाल किया वो लंबे कद का तनुमंद आदमी था। उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, कंधे पर नस्वारी रंग की चादर और उसी रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। गाड़ी वाला वो बंदा पहली निगाह से मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने हम सबको देखकर हाथ जोड़े और फतह बुलाई। सत सस्री अकाल सबनू ते जे आया नु आओ। वो बंदा सरदार जी। हरप्रीत ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो बोला आओ आओ तुम लोग आओ, इसे संभाल लेते हैं, उसने कहा और अंदर की जानिब चल दिया। हम सहन में जा बैठे तो मैंने देखा 3-4 बंदे प्राडो के पास आए और उसे वहां से ले गए। मैं खामोश रहा। पुत्र, मैं सरदार जीवन सिंह हो रहा हूँ। जलंधर कॉलेज में उस्ताद था, पढ़ाता था वहाँ, और ये हरप्रीत मेरी शागिर्द है। अब रिटायर हो गया हूँ। मुझे खुशी हुई कि हरप्रीत ने मेरी मदद चाही। इसने अपना तारुफ करवा कर हम सब की तरफ देखा तो हरप्रीत ने हमारा मुख्तसर तारुफ करा दिया। तभी उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे यहाँ होने का मतलब है कि तुम लोग कोई बड़ा काम कर रहे हो गया या अभी बाकी है? मदन लाल सर जी, हरप्रीत ने गले पर उंगली फेरकर कहा तो वो चूक गया और फिर खुशी से उठा और मुझे गले लगा लिया। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। तभी मैंने कहा, ये दिलजीत। उसने, मैं तो उसके साथ शामिल था। बड़ी बात है पुत्र, बड़े बड़े सोहने नौजवानों को इन्होंने रोगी करके रख दिया है। वो मदन लाल सिख कौम में जहरीला खंजर घोंप रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि उसका सदेबाब हो जाए, मगर मेरा बस ना चला और मैं, वाह बेटी वाह, कमाल कर दिया तूने। इतने में एक उधेड़ उम्र खातून और एक नौजवान लड़की उधर से ट्रे उठा आए। वो जीवन सिंह की बीवी और बेटी थी। वो खाना लगाने का कहकर चली गई और हम लस्सी पीने लगे। पुरतकल्लुफ खाने से फरागत के बाद हम डेरे पर चले गए। वो उनके घर से कुछ खेत छोड़कर था। 4 दीवारी के अंदर एक कतार में पुख्ता कमरे बने हुए थे। वहाँ चंद लड़के थे जिनके हाथ में असलहा दिखाई दे रहा था। उनमें से एक ने कोने वाले कमरे की तरफ इशारा किया। हम पांचों उस कमरे में चले गए। विस्की सिंह फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा, हैरत और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। दिलजीत आगे बढ़ी और उसकी पसली में ठोकर मारते हुए बोली, आखिर तुम एक चूहे की मानंद मेरे कब्जे में आ गए हो, है ना विकी सिंह? उसकी आवाज़ पर वो चौंक गया। वो दिलजीत की तरफ यूं देखने लगा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। उसने हैरत से पूछा, तुम वही फ़ोन? हाँ, कहा था ना मैं तुम तक पहुंचूंगी। मदन लाल तो गया, उसकी केमिकल फैक्ट्री भी उड़ गई, बेरोजगार हो गया। सोचा तुझे किसी काम पर लगा दूं। कहते हुए उसने विकी सिंह की पगड़ी उतारी और उसके बाल पकड़ लिए। सिख कौम के माथे पर कलंक है, बेगैरत। वो नासूर है, सिख कौम के बदन में जहर घोल रहा है। मुझे माफ़ कर दो, आइंदा कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, उसने घबराते हुए कहा। माफ़ कर देते हैं, लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा। बोलेगा? दिलजीत ने उसके बालों को झटका दिया। पूछो, उसने हौले से कहा। तो दिलजीत ने पूछा, यहाँ का नेटवर्क तो तबाह हो गया है, भारत से बाहर कहाँ कहाँ है? बोल। मैं सिर्फ पाकिस्तान में नेटवर्क को देखता हूँ। से उसने पूछा। यहाँ से काफ़ी माल जाता है और उधर से भी आता है। इसी तिजारत में जो माल आता जाता है उसी में सब हो रहा है, उसने जवाब दिया। कौन है वहाँ पर? जीत ने पूछा। मकसूद राजा। मेरी तरफ से उससे डील है। उसने कहा ही था कि जीवन सिंह ने गरजदार आवाज़ में कहा, बकवास करता है, गलत बात कर रहा है, इसे लटकाओ उल्टा, बगैरत गलत ट्रैक पर डाल रहा है। पर विकी सिंह ने चूंक कर जीवन सिंह की तरफ देखा, फिर जैसे पहचानने की कोशिश करने लगा।
دیکھو وکی، وعدے کے مطابق غلط بیانی کر چکے ہو، تمہارے لیے معافی نہیں ہے، جیت نے کہا تو وہ تیزی سے بولا، میں نے سچ بھی کہہ دیا تو کون سا مجھے تم لوگ چھوڑنے والے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ مجھے مار دو گے، کیوں سب کچھ بتاؤں؟ مار دو مجھے، اس نے کہا تو میرا ایک بار دماغ پھر گیا، اور مگر میں نے پر قابو رکھا اور بڑے تحمل سے کہا، سب دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں بکتا، شاید یہ نہیں معلوم کہ تشدد کسے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا، جیسے ہی وہ آزاد ہوا میں نے پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ہمارے دل میں حسرت نہ رہے وکی، تمہیں بے بس کر کے مارا گیا، اگر تم مجھے بے بس کر دو تو یہ ضمانت ہے تم آزاد کر دیے جاؤ گے، نہ پھر مجھے تشدد کرنے کا پورا حق ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے باہیں پھیلا دی اور اسے وار کرنے کی دعوت دی۔ چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر بولا، نہیں، میں وار نہیں کروں گا، مجھے نہیں لڑنا، پر میں تو لڑنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پوری قوت سے مکہ اس کے منہ پر مارا، وہ لڑکھڑا گیا، میں نے ٹانگ اوپر لے جا کر اس کے سینے پر ماری، وہ اوہ کی آواز کے ساتھ دھڑا ہو گیا، میں نے دونوں ہاتھ جوڑے اس کی گردن پر مارے، زمین پر چت ہو گیا، اس نے اس سے اٹھا ہی نہیں گیا، میں نے ٹھوکر اس کے سر پر ماری تو وہ بے حس و حرکت ہو گیا، دیر بعد اسے ہوش میں لایا گیا تو وہ میری طرف خوف زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں بولا، کیا کیا سمجھتا ہے کہ ایویں ہی موت مل جائے گی؟ جب تک تو نہیں بولے گا تب تک یوں۔ یہ دیکھیں پروفیسر صاحب، باہر سے ایک سکھ نوجوان اندر آتے ہوئے بولا، کہ ہاتھ میں وہی چھوٹا سا بیگ تھا، میں نے اس کی کار سے نکالا تھا، یہ کاغذات کو تجارت سے ہی متعلق ہیں، اس سے پتہ چل گیا ہے کہ ادھر کس سے لین دین ہے۔ پروفیسر نے وہ کاغذ پکڑے، پھر گہری نگاہوں سے ان کا جائزہ لیا، دیر بعد بولا، یہ ٹھیک ہے شیخ انور، میں نے پہلے بھی مشکوک بندوں میں سنا ہے، یہ دیکھو ایڈریس ہے، ذہن نشین کر لو۔ میں نے وہ کاغذات پڑھے، وہ ایڈریس گلبرگ 3 ہی کا تھا، میں نے سب دیکھے اور پھر انہیں واپس کر دیا تو پروفیسر نے کہا، اس بغیرت نے کالج میں میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی، میں نے اسے ایسی غلط حرکتوں سے روکا تھا۔ پروفیسر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے کام کا نہیں، مار دیں اسے۔ یہ پسٹل، نے انہیں پسٹل دیتے ہوئے کہا، او نہیں پتر، یہ میرے شیر جوان اسے اور گاڑی دونوں کو جلا دیں گے، اب خود ثبوت ختم، آؤ اب آرام کرو۔ پروفیسر نے کہا تو وکی سنگھ چیخ پڑا، رب کے لیے معاف کر دیں، میں کچھ نہیں کروں گا۔ انہیں سچ نہیں بولا، کوئی معافی نہیں، دلجیت نے کہا تو وہ روتے ہوئے بولا، میں ہر بات بتاؤں گا، ٹھیک ہے ان شیر جوانوں کو بتا دینا۔ یہ کہہ کر پروفیسر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وقت پھوٹ رہی تھی جب گھر کے سامنے ایک وین آ رکی، ہم سب صحن ہی میں بیٹھے تھے، ساری باتیں چلتی رہی تھیں۔ دلجیت کو امرتسر پہنچنا تھا، 11 بجے کے قریب اس کی فلائٹ تھی، پروفیسر صاحب نے خود اسے ایئرپورٹ پہنچانے کا ذمہ لیا۔ رات کے آخری پہر اس نے سب کو نہانے اور تیار ہو جانے کے لیے کہا، نہیں، مجھے اور جسپال کو سفید کرتا پاجامہ اور بسنتی پگڑی دی گئی، دلجیت اور ہرپریت کو موتیا رنگ کا شلوار قمیض دیا گیا، کی بیوی اور بیٹی بھی تیار ہو گئے اور یہ قافلہ امرتسر چل پڑا۔ وہاں سے لے کر امرتسر شہر پہنچ جانے تک پتہ چلا ہائی الرٹ ہے، ناکے عبور کیے، ہر جگہ پروفیسر جیون سنگھ وہاں نہیں بات کی کہ وہ ہرمندر جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور ہم سیدھے ہرمندر صاحب ہی پہنچے۔ میں وسیعوں عریض عمارت کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں میرے ذہن میں حضرت میاں میر بالا پیر کا نام گھوم گیا، جنہوں نے ہرمندر صاحب کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ انہوں نے اینٹ کو الٹا کر رکھ دیا، مگر وہاں ایک سیانے نے اس اینٹ کو اکھاڑ کر سیدھا کر دیا۔ انہوں نے بہت برا منایا کہ اگر حضرت میاں میر نے الٹی رکھ دی تھی تو کیا ہوا، ہرمندر صاحب میں اکھاڑ پچار ہوتی رہے گی، تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ میں کرما پر کھڑا تھا، لاؤڈ اسپیکر میں شہد بیان ہو رہے تھے، میرے تن کی صدا گونج رہی تھی، سب اپنے دھرم کے مطابق رسومات ادا کر رہے تھے کہ مجھے مجبوری میں یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت ہم درشتی دروڑی سے لنگر خانے کی طرف جا رہے تھے، تب دلجیت کور کے پاس ایک نوجوان آیا، وہ خوشگوار انداز میں اس سے ملا، کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر وہ باہر چلا گیا۔ دلجیت بڑے آرام سے ہمارے درمیان آ گئی اور پھر اپنا سیل فون دیتے ہوئے بولی، جمال یہ لو، اس پر تم سے رابطہ کروں گی، اگر
پھر میں کینیڈا پہنچ گئی، پھر وہ لوگ مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، ان کے پاس میری ساری سفری کاغذات ہیں، مجھے ایئرپورٹ پہنچا دیں گے، میں چپکے سے جدا ہو رہی ہوں، شک نہ پڑے، ہاں بہت سارے خفیہ والے ہوتے ہیں، بعد میں سب کو بتا دینا کہ شو گڈ لک نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، اس کا چہرہ میری نگاہوں میں محفوظ ہو گیا، میں آگے بڑھ گیا، وہ وہیں سے پلٹ گئی، شاید ہمیشہ کے لیے، جانے کیوں میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، اس کی جدائی کو میں نے محسوس کیا تھا، میں نے سر کو جھٹکتے ہوئے سوچا سب کو لنگر خانے میں بتاؤں گا کہ دلجیت چلی گئی ہے۔ میری آنکھ فون کی تیز آواز سے کھلی، ایک لمحہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فون کس کا بج رہا ہے، پھر مجھے یاد آیا دلجیت نے مجھے فون دیا تھا، میں نے فون پک کیا تو دوسری جانب دلجیت تھی، اس نے کینیڈا میں پہنچ جانے کا بتایا، او شکر ہے رب کا، خیریت سے وہاں پہنچ گئی۔ پوچھو نا جمال، جب سے میں بھارت سے گئی تھی جا کر مجھے کمپنی ملی تھی، نہ اجنبیوں کے درمیان ہی وقت گزرتا گیا تھا۔ اس نے اداس لہجے میں کہا، چل کوئی بات نہیں، تو سکون سے رہ، آرام کر، میں نے کہا، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ نے پھر اداسی والے لہجے میں پوچھا۔ نہ کیا ہے، سو رہے ہیں، اور میرے خیال میں صبح ہونے والی ہے، میں نے آسمان پر دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں پر ہو؟ سب نے میرے بارے میں پوچھا تھا، بچوں کی طرح بولی، تب میں نے اس کی دل جوئی کے لیے کہا، لنگر خانے میں جا کر میں نے انہیں بتا دیا تھا، سبھی ایک دم سے اداس ہو گئے تھے، واپس آ کر رات گئے تک تمہیں یاد کرتے رہے، میں، جسپال اور ہرپریت یہاں مہوار صاحب کے مکان کی چھت پر سوئے ہوئے ہیں، سونے تک تیری ہی باتیں کرتے رہے، اوہ، جیسے سسک پڑی، پھر چند لمحوں بعد بولی، تم جمال، تم چلی گئی ہو نا تو احساس ہو رہا ہے، تمہاری آفر مان لیتا تو اچھا تھا، میں نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی، پھر چند لمحے الوداعی باتوں کے بعد فون بند کر دیا، میں نے فون سرہانے رکھا اور سوچنے لگا، اس نے وکی سنگھ کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اس کا کیا بنا، مجھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان 5 دنوں میں وہ میرے ذہنی طور پر کتنا قریب آ چکی تھی، دیر میں اسے یاد کرتا رہا، پھر اٹھ کر چھت کی منڈھیر پر آ گیا، نیل گوں روشنی پھیلنے لگی تھی، وہیں کھڑے کھڑے مجھے اپنا گاؤں نور نگر یاد آ گیا، وہاں ہمیشہ جلدی اٹھنے کا عادی تھا، اسی روشنی میں اماں جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور میں ڈیرے کی طرف نکل جایا کرتا تھا، آپ چاہے مشرقی ہو یا مغربی، یہ تو سیاسی لکیر ہے، پنجاب کی اپنی ایک مہک ہے، بس مٹی کی خاص سوندھی سوندھی مہک میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پلٹ کر چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا، تبھی جسپال بولا، دلجیت اتنی ہی یاد آ رہی ہے جمال؟ اوئے نہیں، اوئے نور نگر یاد آ رہا ہے، ارے سیدھا کیوں نہیں کہتے، اماں یاد آ رہی ہے، ہاں وہ بھی، میں نے ہولے سے کہا، تو ہرپریت بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر بولی، ویسے ٹہبار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم چند دن ان کے پاس یہاں رہیں، لیکن لگتا ہے میں آج ہی ہوگی واپس جانا پڑے گا، مال اداس جو ہو گیا ہے۔ نہیں ہرپریت، میں اداس نہیں ہوا، اور پھر ہمیں آج یہاں سے نکلنا ہوگا، جسپال جتنے دن باہر رہے گا اس پر شک بڑھے گا، میں نے کہا، تو جسپال تیزی سے بولا، او یار میری جائیداد کے کاغذات 1-2 دن میں ملنے والے ہیں، اور میرا جالندھر میں رہنا بہت ضروری ہے، ہمیں آج ہی نکلنا ہوگا، ہم پراڈو تو استعمال نہیں کر سکتے، کل دیکھا اخبار میں ہم سواری ہی سے جانا پڑے گا، وہ بولی، کوئی بات نہیں، یہ تو بہت اچھا ہوا، وکی سنگھ کو ٹھکانے نہیں لگانا پڑا، وہاں سے مدد مل گئی، جسپال نے کہا، تو میں نے فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا، چلو ٹھیک ہے، ناشتے کے بعد ٹہبار صاحب سے اجازت لے لیں گے، اس وقت ہم فریش ہو کر نیچے صحن میں آ گئے تھے، ٹہبار صاحب گھر پر نہیں تھے، ہم اس وقت کسی پی چکے تھے جو ان کی بیٹی نے ہمیں لا کر دی تھی، اور ہم ساتھ ہی بیٹھ کر تھی، تبھی اس نے پوچھا، یہاں نیٹ کی سہولت ہے نا؟ بالکل ہے، چاہیے آپ کو، وہ خوشگوار انداز میں بولی، مل جائے تو، نے کہا تو اٹھ کر اندر چلی گئی، پھر کچھ دیر بعد لیپ ٹاپ اٹھا لائی اور وہ باتیں کرنے لگیں، پال میرے قریب کھسک آیا، میں نے اپنا اکاؤنٹ کھولا، وہی سے ایک ہی میل آئی تھی، انہیں دلجیت کے واپس جانے اور اس کا سیل فون میرے پاس ہونے کی اطلاع تھی، یہ بھی جانتے تھے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، میں نے وہ تمام تفصیلات پڑھیں، بالآخر مجھے امرتسر جانے کو کہا گیا تھا، وہاں پہنچ کر میں نے ہرمندر صاحب ہی میں رہنا تھا، وہاں مجھے کال کی جانی تھی اور اس بندے کے ساتھ میں نے چلے جانا تھا، سب کچھ پڑھ کر جسپال ایک دم سے اداس ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے تو میرے ساتھ اوگی پنڈ نہیں جا سکے گا، میرے سامنے ہے، دیکھ لو، خیر تم
جالندر نکلو پھر دیکھتے ہیں، میں نے کہا اور پھر میل کا جواب دے کر لیپ ٹاپ واپس دے دیا۔ میں نے وکی سنگھ سے لی معلومات کے بارے میں انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ بار صاحب سے بڑی مشکل سے اجازت دی۔ وہاں سے نکلتے نکلتے ہمیں دوپہر ہو گئی۔ ان کے گاؤں میں ہی سے ہمیں 2 کاریں ڈرائیور سمیت مل گئیں۔ ان سڑک پر جا کر ہم مخالف سمتوں کی طرف چل دیے۔ پال کے ساتھ ہرپریت خاصی اداس دکھائی دے رہی تھی کہ میں اس کے حصار میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ بھارت میں آنے کے بعد میں پہلی بار اکیلا نکل رہا تھا۔ میرے پاس اپنی شناخت کی کوئی دستاویز نہیں تھی، اگرچہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ساری دستاویز تیار ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس نہیں تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا، لیکن پھر جلد ہی پچھلی نشست پر میں نے آنکھیں بند کیں اور سوچنے لگا کہ آئندہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں اس وقت ہرمندر میں موجود تھا، سفید کرتا اور پاجامہ پہنے اور سر پر بسنتی رنگ کی پگڑی سے میں اس وقت سکھ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ بس میرے کیس نہیں تھے، جبکہ داڑھی خاصی بڑی ہوئی تھی۔ صرف امرت دھاری سکھ اپنے کیس رکھتے تھے، باقی بال اپنے کٹوا لیتے تھے۔ میں پرسکون سا پرکرما کے ساتھ دالان میں بیٹھا ہوا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے سفید بادل تھے۔ مجھے شدت سے کال کا انتظار تھا۔ اگر کال نہ آئی تو پھر میرے لیے رات گزارنے کا مسئلہ ہونا تھا۔ ہوٹل میں کوئی نہ کوئی دستاویز چاہیے تھی، جبکہ امرتسر میں میرا جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں آسرا تھا کہ جسپال اور ہرپریت کے علاوہ ٹہوار صاحب کا نمبر میرے پاس فون میں محفوظ تھا۔ کسی آفتات کے لیے میں ان سے مدد لے سکتا تھا، کیونکہ ایسی ہی کسی صورتحال کے لیے جسپال نے کہا تھا کہ میں اسے کال ضرور کروں۔ اس وقت شام کے سائے لہرانے لگے اور ہرمندر صاحب کی روشنیاں مگاں اٹھی تھیں۔ سیل فون پر کال آئی۔ وہ شخص ہرمندر صاحب ہی میں موجود تھا۔ اس نے اپنے بارے میں بتایا اور فون بند کر دیا۔ میں اٹھا اور اس کی طرف چل دیا جہاں اس نے بتایا تھا۔ ایک موٹا سا سکھ تھا، ادھیڑ عمر، ششی داڑھی، بڑا ہوا پیٹ، چیکدار شرٹ اور سیاہ پتلون، گہرے نیلے رنگ کی پگڑی تھی۔ اس نے یہی نشانی بتائی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر سیل فون نکالا اور اسے کال کر دی۔ اس نے اپنے فون کو دیکھا اور پھر مجھے فوراً ہی آگے بڑھ کر بولا، جی میں ہی ہوں سردار رنجیت سنگھ۔ اس نے اپنا نام بلا شبہ غلط بتایا تھا، نام دلجیت کا حوالہ ضرور دے دیا تھا۔ میں نے اس کے لیے ہاتھ جوڑ کر فتح ہلائی اور اس نے ہاتھ جوڑ کر فتح بلائی۔ ست سری اکال جی، آپ کو آؤ چلیں۔ دونوں ہرمندر صاحب سے نکل چلے گئے تھے۔ شمالی سڑک پر آ کر اس نے سائیکل رکشے والے کو روکا اور ہم اس میں بیٹھ گئے۔ کافی زیادہ بولتا تھا، بازاروں اور وہاں پر موجود دکانوں کے بارے میں مجھے بتانے لگا۔ 8-10 منٹ رکشہ چلا تھا کہ وہ اسے روک کر نیچے اتر گیا۔ میں بھی اتر آیا۔ وہ قریب ایک پارکنگ میں بڑا سیاہ رنگ کی ہونڈا وہاں سے نکال لایا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ بڑھتا چلا گیا۔ وہ پھر شروع ہو گیا۔ پارکنگ پیدل بھی آ سکتے تھے، لیکن ہرمندر صاحب میں خفیہ والے بہت ہوتے ہیں۔ وہاں کافی دیر سے تھے۔ میں نے سوچا ممکن ہے آپ کسی کی نگاہوں میں آ گئے ہوں کہ آپ نے کڑا تو پہنا ہوا ہے لیکن کرپان نہیں ہے۔ میں یہ شے دیکھ سکتا ہوں تو خفیہ والے کیوں نہیں؟ اسی لیے احتیاط کی تھی۔ کیا آپ نے احتیاط کی؟ میں نے کہا اور سامنے سڑک پر دیکھنے لگا۔ خاصا رش تھا اور ایسے رش میں اگر کوئی تعاقب بھی کر رہا ہوتا تو پتہ نہیں چلنا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ سردار رنجیت سنگھ اب مجھے گھما پھرا کر ہی منزل تک لے جائے گا۔ یوں ہی امرتسر کی باتیں کرتا رہا اور میں سنتا رہا۔ اس کا موضوع یہی تھا کہ کسی جگہ سے کھانے پینے والی کون سی چیز اچھی ملتی ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم یوں ہی سڑکوں پر پھرتے رہے۔ میں اس دوران دیکھتا رہا کہ کوئی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ جب یہ احساس ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے تو وہ ایک پوش علاقے کی طرف لے گیا۔ وہ نیو ماڈل ٹاؤن کی آبادی تھی جس کے ایک خوبصورت سے گھر میں مجھے لے گیا۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ایک لمبا تڑنگا بوڑھا سکھ آ گیا۔ میں اسے دیکھتے ہی چونک گیا۔ یہ وہی گیانی تھا جس نے ایک دن دلجیت کور کے گھر میں بھاشن دیا تھا۔ مسکراتا ہوا بڑی جوشی سے مجھے ملا اور پھر سردار رنجیت کور کی طرف دیکھ کر بولا، اب آپ جائیں جی۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے مڑا اور چلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہم دونوں ہی ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ میرا نام کرمجیت سنگھ ہے، مجھے صرف گیانی بھی کہہ سکتے ہو۔ اور تمہیں ہرمندر صاحب میں کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ حکمت یہ تھی کہ اگر تیرے پیچھے کوئی خفیہ والا لگا ہوتا تو ہمیں معلوم ہو جاتا۔ یہاں آ کر خفیہ والوں کا بہت ذکر سنا ہے، اس کی وجہ؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ پاکستان کی سرحد ساتھ ہے نا، اور پھر سکھوں کی مرکزی عبادت گاہ بھی یہی ہے، اور سکھوں کی مختلف تحریکیں سرگرم ہیں، اس لیے یہاں پر کون کس بھیس میں ہے پہچانا جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے تم ایک مسلمان ہو اور سکھ کے بحروپ میں آدھے سے زیادہ دن وہاں رہے ہو، بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ یعنی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سکون انداز میں کہا۔
ہاں یہ تو ہونا چاہیے، میں نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے پرسکون رہا، پھر بولا، دلجیت کور تو گئی، اس کی مدد کے لیے تمہیں بلایا گیا تھا، یہاں رہ کر تم نے جسپال کی مدد کرنی ہے، اس سے پہلے کہ جسپال روندر سنگھ کو مارے کہ تم نے مارنا ہے تو میں کر لوں گا، لیکن جسپال کی حسرت تو نہیں، بعض اوقات جذباتی فیصلوں سے بچا جاتا ہے، اس کا یہاں آنے کا سارا مقصد ختم ہو کر رہ جائے گا اگر اس نے روندر سنگھ کو اپنے ہاتھوں سے نہ مارا تو، میں نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا۔ تو وہ اسی تحمل سے بولا، دیکھو خفیہ اور خصوصاً راہ اس گہری نگاہ ہے، انہیں اس کی 3 ماہ کی غیر موجودگی ہضم نہیں ہو پا رہی، روندر سنگھ سے ہر طرح کی تصدیق کر چکے ہیں، جسپال کو اغوا کیا ہے یا نہیں، ممکن ہے وہ جسپال کے اس بیان کو سچ تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن چندی گڑھ میں جو CCTV کیمروں کی فوٹیج ہے اس میں یہ نمایاں ہے، صرف ایک الجھن کی وجہ سے بچ رہا ہے، یہ ساری ویڈیو میں کہیں بھی اس کا پورا چہرہ نہیں آیا، اس لیے شک کی گنجائش رہ گئی، ورنہ وہ اب تک گرفتار ہو چکا ہوتا۔ اس کے یہاں رہنے کا کوئی فائدہ تو نہیں، میں نے تیزی سے کہا۔ نہیں، شاید تم نہیں جانتے اس کا ویزا ختم ہونے والا ہے، 2 دن میں اسے اپنی جائیداد کی ملکیت والے کاغذات مل جائیں گے، اسے واپس کینیڈا جانا پڑے گا، وہ دوبارہ آ جائے گا تو شہریت کے بارے میں درخواست دے سکے گا، کچھ قانونی معاملات ہیں یہاں کے نہیں کینیڈا کے، خیر جہاں تک اس کے یہاں رہنے کا فائدہ ہے، اسے یہاں سیاست میں لانا چاہتا ہوں، ہمیں ایسے بندے چاہیے جو پارلیمنٹ میں آواز اٹھا سکیں، بہرحال یہ ایک لمبا پلان ہے، یعنی جی میں آپ سے ابھی دوں، جسپال سیاست نہیں کر سکتا، میں نے حتمی انداز میں کہا، میں تمہارے یقین کو قطعاً نہیں جھٹلاؤں گا، لیکن یہ اوگی پنڈ کے علاقے سے ہماری قوت تو بنے گا، اس نے بڑے تحمل سے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں، میرے لیے اب کیا حکم ہے، میں نے بات کو ایک دم سمیٹتے ہوئے کہا۔ فی الحال تم آرام کرو، یہ سکھ والا بحروب اب ختم نہ کرو، اس حیثیت سے تمہاری ایک شناخت ہے، تمہاری دستاویزات بن جائیں گی، سکھ ہونے کے ناطے تجھے کچھ نہیں پوچھے گا، روندر سنگھ والا معاملہ کیسے حل کرنا ہے یہ بعد میں سوچ لیں گے، ہوتی ہے پھر ناشتے کے بعد ملاقات، نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں بولا، ٹھیک ہے، گھر میں صرف 3 لوگ ہیں، میں، وہ اور ملازم، گھر میری ذاتی ملکیت نہیں، لیکن تم سے اسے اپنا ہی گھر سمجھنا، کسی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں، میں ایک کالونی میں رہتا ہوں، کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا، میں بھی اٹھ گیا، تبھی تینوں ملازم وہاں آ گئے، میں ایک ادھیڑ عمر سکھ خاتون، ایک نوجوان اور دوسرا بوڑھا سکھ تھا، مجھے ایک ہی خاندان سے لگتے تھے، نوجوان نے مجھے بیڈ روم تک پہنچایا اور الماری میں پڑے ملبوسات دکھائے، پرسکون ہو گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا، اسپال اور ہرپریت کوٹھی کی چھت پر کافی دیر سے خاموش کھڑے اندھیرے کو گھور رہے تھے، کافی دور اوگی پنڈ کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں، کب کی چائے پی چکے تھے اور ان کے ہاتھ میں خالی مگ تھے، ہرپریت نے اس خاموشی کو توڑا۔ اسپال، اچانک ایک دن چپکے سے چلے جاؤ گے نا، ہر بندے کو اس دنیا سے جانا تو ہے، چاہے چپکے سے چلے جائیں، پھر چور مچا کر دھیمے لہجے میں بولا، میں وہ بات نہیں کر رہی جسپال، تمہارے کینیڈا جانے کی بات کر رہی ہوں، وہ بار تم ویزے کی میعاد بڑھا چکے ہو لیکن ابھی تک تمہیں کاغذات نہیں ملے یہاں کی ملکیت کے، میں بھی ہولے سے کہا، مل جائیں گے یار، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت میرا ذہن جمال کی طرف لگا ہوا ہے، امرتسر جیسے شہر میں ہے اور اکیلا ہے، ٹھکانہ ملا بھی ہوگا یا نہیں، وہ تشویش زدہ لہجے میں بولا، اس سے رابطہ کر لے، پوچھ لے اس سے، ہرپریت نے عام سے لہجے میں کہا، تو وہ حیرت سے بولا، منع کیا گیا ہے، پاس دلجیت کا فون ہے، جانے کب کیا ہو جائے، اس لیے تو میں پریشان ہوں، سال میں ایک بات کہوں، اس نے اپنا مگ دیوار پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، بولو، میں جواب دیا، مال اپنا خیال رکھ سکتا ہے، میں نے اسے جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ بہت کم دیکھے ہیں، پھر وہ بے حس ہے، اسے آنے والے خطروں کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس کی فکر نہ کرو، اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہنے کے باوجود تم اس کے بارے میں نہیں جان سکے، میں نے اسے کچھ دیر میں پرکھ لیا، ٹھہرے ہوئے لہجے میں بڑے تحمل سے بولی، مضبوط اعصاب کا ہے یا نہیں، مگر دوستوں کے لیے مخلص اور دشمنوں کے لیے غضب ہے، تو یہی جانتا ہوں، دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو ہرپریت نے واضح طور پر موضوع بدلتے ہوئے کہا، ایک بات نوٹ کی ہے تم نے؟ کون سی؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا، جب سے رنویر سنگھ پار ہوا ہے نیا کوئی آفیسر نہیں آیا، یہیں کا ایک جونیئر بندہ ہی انچارج ہے، اس نے ایک فون تک نہیں کیا، خوشگوار لہجے میں کہا، لیکن یہاں خفیہ والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو گئی ہے، انہیں ہماری ایک ایک حرکت کے بارے میں معلوم ہے،
اگر جمال ہمارے ساتھ یہاں آ جاتا تو اس کے بارے میں خواہ مخواہ شروع ہو جانا تھی۔ کیا ہوا، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا؟ بات مجھے یہاں آتے ہی انوجیت نے بتائی تھی۔ تو رب کی مہر ہے نا ہم پر، وہ اچھا ہے، جیت نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہی تو مجھے دکھ ہے کہ اب میں رویندر سنگھ کو نہیں مار سکوں گا، تو اس کی سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی ہے۔ دوسرا، میری ہر حرکت پر نظر ہے اور میرے جانے کے دن بھی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ وہ حسرت سے بولا تو ہرپریت نے اس کے سینے سے لگ کر ذرا سا بھینچ لیا۔ جسپال کی گرم سانسیں اسے اپنے کندھے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ رگڑتے ہوئے افسردہ سے انداز میں کہا، بس یہی بات مجھے دکھ دے جاتی ہے کہ تم جا رہے ہو۔ دکھ ہی نہیں ہونا پریتو، دکھ ہی نہیں ہونا۔ میں جانے کے فوراً بعد یہاں آ جاؤں گا اور پھر آتے ہی تیرے ساتھ شادی کرنی ہے، یہاں کی شہریت لینی ہے۔ میری غیر حاضری میں تم نے ہم بہت سارے کام کرنے ہیں، بہترین سکول بنانا ہے اور ایک جدید سہولتوں والا ہسپتال۔ بعد میں فیکٹریز، تمہارا یہ کام مکمل نہیں ہوگا، میں آ جاؤں گا، ہمارا رابطہ تو رہے گا نا؟ جسپال نے اس کی پیٹھ ٹھپکتے ہوئے کہا۔ ان کے درمیان ہو سکتا تھا مزید باتیں چلتی۔ جسپال کا سیل فون بج اٹھا۔ انوجیت کی کال تھی۔ اس نے کال پک کی۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے جسپال کہ میں اس خبر پر خوشی کا اظہار کروں، تشویش؟ انوجیت نے عجیب سے الجھے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا اور ہرپریت کو خود سے آہستگی سے الگ کر دیا۔ جیت سنگھ مر گیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے، دھیمے لہجے میں بولا۔ اوہ، کیسے ہوا تھا؟ جسپال نے تیزی سے پوچھا۔ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ تو گیا تھا وہ، پہلے ہی بہت زیادہ پینے کی وجہ سے اس کا جگر خون بنانا چھوڑ گیا تھا۔ 3 دن پہلے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ وہ امرتسر والے گھر ہی میں تھا جہاں اس کا بیٹا ہردیپ سنگھ رہتا تھا۔ اوہ، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جاننا ہوگا کہ بلجیت سنگھ کی آخری رسومات کہاں ہوں گی، اوگی میں یا وہاں امرتسر میں؟ اس بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا رہا۔ بہرحال تم محتاط رہنا، وہاں سے اس کے وفادار کوئی غلط حرکت نہ کریں۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں محتاط رہوں گا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ جسپال نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ میں اوگی پنڈ ہی میں ہوں، میں کچھ دیر بعد آ جاؤں گا، اس نے کہا تو جسپال نے فون بند کر دیا۔ پھر ہرپریت کو تفصیل بتا کر بولا، بڑا شاندار موقع ہے رویندر سنگھ کو ختم کرنے کا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اس کی سیکیورٹی بہت ہے، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ اس وقت میں وہ ہی محتاط نہیں ہوگا، اگر ذرا سا پلان کر لیا جائے تو اس کا معاملہ بھی گول کیا جا سکتا ہے، بڑی حسرت سے بولا۔ ان میں خاموشی آن ٹھہری۔ تبھی ہرپریت نے اسے دوبارہ اپنے بازو میں لے لیا اور پرسکون لہجے میں بولی، یہ رسک نہیں لینا، بہت مواقع آئیں گے، فکر نہ کرو، اب چلو اور جا کر سو جاؤ، صبح جالندھر جانا ہے۔ ہاں ایسے ہی۔ جسپال نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے لے کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ یہ خیال ہی نہیں آیا کہ چائے کے مگ چار دیواری پر پڑے رہ گئے ہیں۔ میری آنکھ صبح تڑکے ہی کھل گئی تھی، سوائے نہانے دھونے کے میرے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ خوب نہایا اور فریش ہو کر وارڈروب سے اپنے لیے کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ مختلف سائز کے کپڑے تھے۔ مجھے ڈریس، پتلون اور چیک دار شرٹ مل گئی۔ میں نے وہ پہنی اور نیچے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ وہ ادھیڑ عمر خاتون جھاڑ پونچھ میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ناشتے کے لیے پوچھا۔ میرے اقرار میں سر ہلانے پر اندر کی جانب چلی گئی۔ اس وقت میں ناشتے سے فراغت کے بعد چائے پی رہا تھا جب گیانی رنجیت سنگھ جی آ گئے۔ وہ بڑے پاک سے مجھے یوں ملے سے پہلی بار مل رہے ہوں۔ وہیں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، بلجیت سنگھ مر گیا ہے جسے جسپال نے توڑا پھوڑا تھا، کہہ کر وہ اسی حوالے سے تفصیل بتانے لگے۔ پھر بولے، میرا تو خیال تھا کہ انہی دنوں میں معاملہ صاف ہو جاتا، مگر لگتا ہے اب اس کی زندگی ہے۔ ہاں، آخری رسومات کی ادائیگی میں اس کے ارد گرد بہت بھیڑ ہوگی۔ ابھی کنفرم نہیں ہے نا کہ وہ آخری رسومات کہاں ادا کرتا ہے، اوگی میں یا یہیں امرتسر میں؟ یہ کوئی پلان نہیں ابھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی کام نہیں ہے یہاں پر؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر تو کوئی کام نہیں ہے، بس یہی ہے، تم امرتسر کی سیر کر لو، پھر یہاں آرام کرو، یانی نے کہا اور میرے چہرے پر دیکھنے لگا۔ ہے جیسے آپ کی مرضی، نے کہا اور مگ بچی چائے ایک ہی سانس میں ختم کر کے سامنے پڑے ہوئے میز پر رکھ دی۔ یانی جی نے پوچھا، ہماری جو دستاویزات ہیں جو بن گئی ہیں، ان دستاویز کے مطابق ہمارا نام دلجیت سنگھ ہے، تم ذہن نشین کر لو۔ جی بالکل، دلجیت سنگھ، بہرام سنگھ، قوم رندھاوا جٹ۔ کہتے ہوئے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ تبھی وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، اگر آرام کرنا ہے تو گھر میں رہو،
اس کے کہنے پر میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، گیانی جی، یہاں امرتسر میں میرے لیے ایک ہی چیز ہے دیکھنے کی، وہ ہے جلیاں والا باغ۔ کہیں تو وہ میں دیکھا ہوں۔ سے جاؤ گے بھلا؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ یہی ٹیکسی رکشہ پکڑ کر نکل جاتا ہوں، دوپہر کے بعد تک لوٹ آؤں گا، میں نے عام سے انداز میں کہا۔ نہیں، کچھ دیر انتظار کر لو، میں نے اس کا انتظام کیا ہے، وہ آ جاتی ہے یہاں پر، تجھے دکھا لائے گی، تک تم انٹرنیٹ پر استعمال کرو۔ میں یہ باتیں تم سے فون پر بھی کر سکتا تھا، لیکن تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے ادھر سے گزر کر جانا بھی تھا۔ خیر، اب میں چلتا ہوں، رب راکھا۔ یہ کہہ کر گیانی اٹھ گیا۔ میں بھی اٹھا اور اس کے ساتھ چلتا ہوا باہر پرچ تک آ گیا۔ وہ چلا گیا تو میں نے باہر پھیلی ہوئی چمکیلی دھوپ کو دیکھا۔ صاف آسمان، رنگین گھر اور دھیمی دھیمی چلتی ہوا بہت بھلی لگ رہی تھی۔ شاید میں کمروں میں پڑا بڑا تھک گیا تھا، آزاد فضاؤں میں گھومنا چاہتا تھا۔ وہیں کوریڈور میں کرسی پر بیٹھ گیا، گرمیوں کے بعد آنے والے سرد موسم کو محسوس کرنے لگا۔ بارش کے بعد ہوا میں نمی تھی جو بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے کافی وقت گزر گیا، وہیں اوٹ پٹانگ سوچیں سوچتا رہا۔ اسی دوران ایک سفید رنگ کی ماروتی کار گیٹ سے اندر آئی۔ کرداروں نے اسے آنے دیا، وہ بلا شبہ گیانی ہی سے متعلق تھی۔ کار دھیرے دھیرے چلتی ہوئی پورچ میں آن رکی جو مجھے گز کے فاصلے پر تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے ایک خاتون نکلی۔ میری نگاہ میں وہ ادھیڑ عمر ہی لگتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آئی، وہ بھرپور نوجوان تھی۔ کانوں تک بال جو سادے سے انداز میں باندھے ہوئے تھے، آنکھوں پر اینک، ماتھا چوڑا تیکھا ناک، پتلے ہونٹ، لمبی گردن، پتلی سی بھاری سینے والی بےقد کی جوان بھرپور لڑکی۔ سامنے رنگ کے شفاف چہرے والی نے گہرے نیلے رنگ کی جین اور سفید کرتا پہنا ہوا تھا، جس پر ہلکے سبز رنگ کے پھول تھے، گلے میں سکارف نما دوپٹہ۔ میری نگاہ میں وہ کسی اخبار کی رپورٹر لگتی تھی۔ اس کا تعلق کسی لکھنے لکھانے والے شعبے سے لگتا تھا۔ اس نے آتے ہی بڑی کھنکدار لہجے میں پوچھا، آپ ہیں دلجیت سنگھ، ہے نا؟ جی میں ہی ہوں، اور آپ؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں نوین کور، یعنی صاحب نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کو امرتسر کی سیر کروا دوں۔ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ہاتھ پاس کر تھام لیا۔ وہ بالکل ٹھنڈی تھی، یا شاید کار میں اے سی چلنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ چائے یا جوس پی لیں پھر چلتے ہیں، میں نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تو وہ بولی، ضرورت نہیں، ویسے بھی بہت کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے اگر آپ کہ میں بتا دوں، میں نے کہا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ تب تک ڈھیڑ عمر سے کھا گیا تھا، میں نے اسے بتایا اور پروتی میں جا بیٹھا۔ میں واقعتاً اے سی چل رہا تھا۔ کہاں چلنا ہے؟ گیٹ سے باہر آتے ہی اس نے پوچھا۔ آپ کے رحم و کرم پر ہوں، جدھر لے جاؤ، میں نے کہا تو اس نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ میں میرا سیل فون بج اٹھا۔ دوسری جانب گیانی صاحب تھے۔ انہوں نے نوین کے بارے میں بتا دیا تھا کہ کافی بھروسے مند لڑکی ہے۔ مجھے مختلف راستوں سے لے جانے لگی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ انتہائی خاموشی سے گزر گیا۔ نہ اس سے کوئی بات ہوئی، نہ میں نے کچھ کہا۔ اس نے کار میں میوزک تک نہیں لگایا تھا۔ آخر تنگ آ کر میں نے کہا، نوین کور جی، بندہ سیر کرنے کے لیے کیوں نکلتا ہے؟ یہ خوشگواریت کے لیے، تاکہ موڈ فریش ہو جائے۔ سے میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ نے میری خاموشی کو محسوس کیا ہوگا۔ ویسے تم ہو تو عقل مند، میں نے واقعتاً خوشگواریت سے کہا۔ اصل میں آپ کا موڈ دیکھ رہی تھی، خاموش تھے تو میں بھی ہو گئی، کہہ کر اس نے پارکنگ میں گاڑی لگانے کے لیے جگہ دیکھنا شروع کر دی۔ ذرا فاصلے پر میں جلیاں والا باغ کا بڑا سا بورڈ دیکھ رہا تھا۔ گہرے سبز رنگ والے بورڈ پر پیتل کے حروف سے لکھا ہوا تھا، دو چار زبانوں میں لکھا ہوا تھا۔ بائیں جانب اردو میں تھا، اور پارک کر کے ہم تنگ سی گلی میں آ گئے، جس میں بامشکل دو افراد ایک ساتھ گزر سکتے تھے۔ باغ کے اندر داخل ہوئے تو خاصا کھلا تھا۔ اصل میں یہ 6.5 ایکڑ زمین ہے، یہ ہمت سنگھ نامی ایک شخص کی تھی، اسے راجہ رنجیت سنگھ نے دان کی تھی۔ وہ فتح گڑھ صاحب کے قریب جیلا نامی جگہ کا تھا۔ رنجیت سنگھ بھی وہاں آیا تھا، یہ وہ مشہور ہو گیا اور یہ جگہ جلیاں والا کے نام سے موسوم ہو گئی۔ اس نے یہاں یہ باغ لگایا تھا۔ میں نے پوچھا۔ اس وقت ہم ایک روش پر آہستہ خرامی سے چلتے جا رہے تھے، بعد میں یہ ویسے ہی پڑی رہی، سے شاید جلندر کے علاقے میں جگہ مل گئی تھی۔ یہ جگہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کے کام آتی تھی، اس نے بتایا۔ ابھی شروع سے باغ نہیں تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، یہ بعد میں کہیں جا کر بنی تھی، مالک تو 1829 میں ہی سورگ باش ہو گیا تھا۔ کسی نے پوچھا تک نہیں اس زمین کو، جب 13 اپریل کو وہاں سانیہ پیش آیا تھا تب بھی لگایا ہوا باغ بھی اجڑ چکا تھا۔ اس وقت یہ ہری بھری زمین نہیں تھی، وہاں نہتے لوگوں کو مارا گیا۔
میں نے ادھر ادھر دیکھ کر خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ سرجن ڈاکٹر سمتھ نے 1526 کی تصدیق کی تھی، لیکن بعد میں ثابت ہوا تقریباً 2000 کے لوگ لگ بھگ مارے گئے تھے۔ عدد جو شدید زخمی تھے یا کنویں میں پڑے رہے اس طرف ہے، نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کنویں کے ارد گرد چھت بنا دی گئی، ہاں کوئی گول دائرے میں برآمدہ بن گیا اور ہم اس کے قریب چلے گئے۔ میں تجھے وہ نکونہ دکھاؤں کے پاس کھڑے ہو کر جنرل ڈائر نے فائرنگ کا حکم دیا تھا۔ نے کچھ دیر بعد کہا تو ہم وہاں تک چلے گئے۔ وہ دیکھو، وہ یہاں کے شہیدوں کی یادگار سرخ پتھر سے بنائی گئی ہے، وہ باغ کے درمیان میں بنائی گئی تھی جسے میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی طرف بڑھ گیا جب کہ نوین کو اور کچھ بتا رہی تھی۔ 1920 کے اگست میں مدن موہن مالویہ نے 5.5 لاکھ کی مالیت سے اس باغ کو بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن پھر 1961 میں شولا کی یادگار بنا کر بھارتی صدر نے باقاعدہ اس کو میموریل کے ذریعے اس حالت میں لانے کی کوشش کا آغاز کیا۔ اب یہاں پر تو بچوں کے لیے کافی دلچسپیاں نہ جانے کیا کہتی چلی جا رہی تھی، جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم اس وقت ان دیواروں کے پاس چلے گئے جہاں گولیوں کے نشان تھے اور کئی جگہوں پر اب بھی خون کے نشان تھے جو اب سیاہ ہو چکے تھے۔ میرے اندر نہ جانے کیا ہونے لگا، ایک دم سے میرا تصور اس وقت کی طرف چلا گیا جب یہاں لوگ بیساکھی پر جمع تھے۔ نوین کور کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ دوپہر سے پہلے کا وقت تھا، مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے غروب آفتاب کا وقت ہو گیا ہو۔ میرے سامنے کی ساری ہریالی ایک دم سے ختم ہو گئی، ایک اجاڑ سا میدان میرے سامنے ابھر آیا۔ کسی کیفیت ششتر تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس اجاڑ میدان میں لوگوں کی آواز آ رہی تھی سے بہت بڑا ہجوم ہو اور وہ سب باتیں کر رہے ہوں۔ لمحے ایسے ہی گزر گئے، پھر اچانک ہی فائرنگ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ لوگوں کی چیخو پکار اٹھی، یوں لگ رہا تھا جیسے شدید فائرنگ میں لوگ مر رہے ہیں، آہ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں 13 اپریل 1919 کے دن میں ہوں، ہجوم کو کوئی حصہ ہوں اور میرے اندر اپنی حالت خراب ہو رہی ہے۔ ایک خوف تھا جو سر سے پاؤں تک مجھے لرزا رہا تھا۔ میں اپنی حالت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک دم سے سب خاموش ہو گیا، وہی سارا منظر دوبارہ ابھر آیا۔ نوین اور باتیں کرتی چلی جا رہی تھی اور میں اپنی حالت پر شدید پریشان تھا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ میں واقعتاً اس ماحول میں چلا گیا تھا؟ میرے ساتھ انہونی ہو گئی ہے؟ فقط یہ میرا تصور تھا؟ اگر یہ تصور ہی تھا تو اس قدر مضبوط میں اس دور کی ایک جھلک سن اور دیکھ چکا ہوں۔ یہ سب کیا تھا؟ جمال صاحب، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا رنگ، میرا سینہ۔ نویر کور نے گھبرا کر میری جانب دیکھا، میری جانب دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن جلدی ہو سکے مجھے یہاں سے لے چلو، یہاں پر ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے تیزی سے کہا، میں اس وقت قابو نہیں پا رہا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ ہم وہاں سے کیسے نکلے، کب پار تک آئے، راستے میں کیا کچھ تھا۔ راستے میں نوین کور نے پوچھا بھی تھا، اگر کہیں تو میں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ نہیں، بس گھر چلو، میں نے تیزی سے کہا۔ پھر اس نے کچھ نہیں کہا اور گھر آ گئی۔ میرے ساتھ چلتی ہوئی ڈرائنگ روم تک آئی، پانی منگوا کر پلایا۔ تب تک میں خود پر قابو پا چکا تھا۔ اس وقت پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہی تھا، میری اس کیفیت بدلنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ حقیقت تھی یا محض میرے تصور کا فرمائی؟ اگر حقیقت تھی تو یہ کیوں کر سامنے آئی؟ اور اگر میرے تصور کی کار فرمائی تھی تو کوئی میری ذہنی صلاحیت انگڑائی لے کر بردار ہو چکی ہے؟ پھر یہ ایک سوال تھا کہ کیا یہ میری وجہ سے ہوا، میرے اندر سے، یا اس کی وجہ کوئی اور ہے؟ خیال آتے ہی میں نے نوین کور کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت پھیلی ہوئی تھی، انتہائی پریشانی میں میری طرف متوجہ تھی۔ یہ کوئی پرے اسرار ہستی ہے؟ اینک کے شفاف شیشوں سے میری جانب بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ میرے چہرے پر ہونک ہوگا۔ مسٹر جمال ٹھیک ہیں؟ میں مجھ سے پوچھا تو میں اپنے خیالات سے باہر آیا۔ ٹھیک ہوں نوین، بیٹھو، میں نے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹھ کر بولی، خیال میں اگر آپ بار خود ڈاکٹر سے نہیں اگر آپ سارے دن کے لیے آئی ہیں تو میں آپ باہر جانے سے معذرت چاہوں گا، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک کہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر آپ باہر نہیں جانا چاہتے تو آرام کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میرا سیل نمبر لے لیں، جب کال کریں گے میں آ جاؤں گی۔ اوکے، میں نے کہا اور سیل فون نمبر لے کر محفوظ کر لیا۔ پھر صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے کوئی بات نہیں کی اور چپ چاپ باہر کی طرف چلی گئی۔ جب وہ گیٹ کراس کر کے گئی تو میں اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔
وہاں بیڈ پر لیٹ کر میں اسی کو حل کرنے کے لیے سوچنے لگا. یہ کوئی خوفناک کیفیت نہیں تھی. میں نے اپنے ہوش و حواس میں یہ سب دیکھا تھا. پھر یہ کیا تھا؟ شام ہونے کو آ گئی لیکن مجھے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. میں نے اسی پر سوچنا چھوڑ دیا اور رات میں نے ٹی وی دیکھتے اور پھر سونے میں گزار دی. اگلے دن گیانی صاحب ذرا دیر سے آئے اور اس وقت میں ناشتہ وغیرہ کر کے اردو اخبار دیکھ رہا تھا. گیانی صاحب کے ساتھ نوین کور اور ایک نوجوان سکھ لڑکا تھا. لمبا تڑنگا، سیاہ پتلون، ہلکی نیلی شرٹ، سر پر بسنتی پگڑی پہنے ہوئے تھا. وہ غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا. بکرمجیت سنگھ. گیانی نے صوفے پر بیٹھ کر اس نوجوان کا تعارف کرایا. خالصہ سے تعلق ہے، مجھے چند دن پہلے لدھیانہ سے آیا ہے. دونوں گپ شپ لگاؤ گے تو یہ جانکاری ہو جائے گی. نوین کور سے تو تم مل ہی چکے ہو. ویسے کل ہوا کیا تھا؟ بس اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، شاید کچھ کھانے پینے کا اثر تھا، میں نے جواب دیا. نوین نے کہا تھا کسی ڈاکٹر کو دکھانے کا تو دکھا دیتے. یعنی نے صلاح دی. نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اب، بس وہ وقت ہی تھا. نے کہا تو وہ بولے جیت کی آخری رسومات امرتسر میں ہی ادا کی جائیں گی. کیا یہ اچھی بات نہیں؟ نے چونکتے ہوئے کہا تو وہ انتہائی سنجیدگی سے بولے ہاں ہے تو اچھی بات، لیکن آج بہت زیادہ رش ہوگا. بہرحال اس کی سیکورٹی پلان بکرم کے پاس ہے. یہ نوین لوگوں کے ساتھ ہوگی. آپ تینوں کا پلان ہے اور جمال ان دونوں کے ہیڈ ہوگے. جو کرنا ہے تم ہی لوگوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، میں نے کہا اور پہلے بکرم کو دیکھا. اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی. پھر نوین کو دیکھا تو میں چونک گیا. چہرہ جذبات سے عاری تھا اور وہاں معصومیت پھیلی ہوئی تھی. دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کسی فلسفے کی گتھی سلجھا رہے ہوں، کسی پکوان کے اجزائے ترکیبی پر بات کر رہے ہوں. مجھے کافی حد تک پر اسرار لگی. گیانی نے میری نگاہیں پڑھ لی تھی. مال نوین کور کو دیکھ کر مایوس مت ہونا، اس کا چہرہ مندر کا سکوت ہے. اپنے حلقے میں ریشمی تلوار کے نام سے جانی جاتی ہے. علی نے کہا تو نوین کے پتلے ہونٹوں پر ذرا سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر غائب ہو گئی. ریشمی تلوار؟ میں نے اس کا نام زیر لب دہرایا تو اچھا لگا. وہ بولی گیانی جی، جمال میں فقط ایک خرابی ہے، یہاں کا پنجابی لہجہ نہیں اپنا سکا. کمی اسے دور کرنی چاہیے اگر اسے یہاں رہنا ہے تو. کہتی ہو نوین؟ خیر سے تم تینوں ادھر ہی یا پھر اکٹھے ہی وقت گزارو گے؟ آپ تینوں سے ملاقات اب اس آپریشن کے بعد ہی ہوگی. یہ تو رہنے کا بندوبست کہیں اور کر لو. یہاں سے اگر میں ایک بار نکل گئے تو پھر دوبارہ ہم شاید یہاں واپس آئیں گے. بکرم نے گیانی کی بات سمجھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی بہت پریشانی ہو مجھے کال کر سکتے ہو، یا پھر نوین کو معلوم ہے کہ رابطہ کس سے کرنا ہے. مجھے اجازت دو، یہاں سے ہر شے آپ لوگوں کو مل جائے گی. کہتے ہوئے وہ اٹھ گیا. ہاتھ جوڑ کر فتح ہلاتے ہوئے بولا واہ گرو واہ گرو. فتح باہر چلا گیا. تبھی ہم تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے. کیلنڈر کی فضاؤں میں اچھی خاصی نمی تھی. بارش خوب برسی تھی لیکن صبح بہت روشن تھی. نیلے آسمان پر سفید بادل تھے جو کبھی کبھی سورج کے سامنے آ کر دھوپ کو روک لیتے تھے. پہر ہونے کے تھوئی جب جسپال سنگھ اور ہرپریت کو ریونیو آفس میں پہنچے. ہاں، کیشو مہرا کے ساتھ دو اور لوگ تھے. سبھی بڑے آفیسر کے پاس گئے. وہ ان سے بڑے سے ملا. پھر گپ شپ کے بعد اس نے راز سے فائل نکالی اور جسپال سنگھ کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا یہ لیں جی آپ کی جائیداد مبارک. اس وقت کے لیے اگر آپ کی شناخت اور کچھ قانونی معاملات درپیش تھے. بہت شکریہ، جسپال سنگھ نے فائل پکڑتے ہوئے کہا. کیشو مہرا کی جانب بڑھا دی. کچھ دیر ان کاغذات کی جانچ پڑتال کی، تبھی سب اٹھ گئے. گھر سے باہر آ کر مہرا نے کہا لے جی جسپال، آپ قانونی طور پر اپنی جائیداد کے مالک ہیں. شام کے بعد آئیں گے اوگی پنڈ اور پھر آپ سے وہیں لیں گے. مس ہرپریت؟ کیوں نہیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے. پریت نے خوش دلی سے کہا تو وہ تیزی سے بولا لیکن میں آنے سے پہلے فون کروں گا، ممکن ہے کوئی کام بڑھ جائے. یہ بات کہہ کر مانی خیز انداز میں ان کی طرف دیکھا. مسکراتے ہوئے ان سے جدا ہو گیا. وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آفس سے نکلے تو ہرپریت نے کہا سیدھے ہوگی چلو، راستے میں کہیں رکنے کی ضرورت نہیں. اگر میں تمہارے لیے کچھ شاپنگ کرنا چاہتا ہوں. جسپال نے تیزی سے کہا مجھے بھی شاپنگ کرنا ہے لیکن اس کے لیے کل یا پرسوں آئیں گے. چلو، پریت نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تو جسپال نے گاڑی کا رخ کوڈور روڈ کی جانب کر لیا. اس وقت وہ کوٹھی کی طرف مڑنے والی سڑک پر آئے تو جسپال یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گھر کے سامنے بہت سارے مشتعل لوگ جمع تھے. مسلسل ان کے گھر پر پتھراؤ کر رہے تھے. اندر سے کسی بھی قسم کی مزاحمت نہیں تھی. دیکھتے ہی ہرپریت کے منہ سے نکلا اوہ.
ابا یہ کیا؟ جلدی سے پولیس کو فون کرو، جسپال نے کافی فاصلے پر گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ تیزی سے انوجیت کے نمبر ملائے، اس نے فوراً ہی فون پک کر لیا۔ یہ باہر ہنگامہ سے ہو اور کہاں ہو؟ ہے تم آ گئے ہو؟ گھر کے اندر ہی ہوں، بنتا سنگھ زخمی ہے، اس کی مرہم پٹی کر رہا ہوں۔ پولیس کو فون کیا؟ ہاں میرے لوگ بھی آنے والے ہوں گے، تم دور رہنا، پتہ نہیں وہ، اس نے کہنا چاہا تو جسپال نے تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ان کے سامنے ہوں، وہ لوگ ہمارے گھر پر حملہ کر رہے ہیں اور میں تماشائی بن جاؤں؟ دیکھتا ہوں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ تب تک ہرپریت پولیس کو اطلاع کر چکی تھی۔ اس نے تیزی سے اتر کر پچھلی سیٹ کو اٹھایا اور گن اٹھا لی۔ ہرپریت نے ڈیش بورڈ میں پڑا پسٹل اٹھایا، دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ دوران ہجوم میں سے کچھ لوگوں نے انہیں دیکھ لیا، اس کے ساتھ ہی شور مچ گیا۔ وہ نعرے لگاتے ان کی طرف دوڑے۔ جسپال نے ہوائی فائر کر دیے۔ مجمع ایک دم سے ٹھٹک کر رہ گیا۔ جسپال نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان میں متحرک لوگ کون کون سے ہیں۔ اس سے ہی مشتعل ہجوم میں چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس پورے ہجوم کا موڈ بناتے ہیں، سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں۔ ہجوم کو وہی اپنی طرف راغب کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہوائی فائرنگ سے ہجوم ٹھٹک کر رہ گیا، اس کے ساتھ ہی چند لوگ آگے بڑھو مارو کے نعرے لگانے لگے۔ یہ تم دیکھ رہی ہو، یہ کون لوگ ہیں جو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ ہاں، اس نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، ان کو نشانہ بنانا ہے لیکن سنبھل کر، جب ضرورت ہو، پال نے تیزی سے کہا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ہجوم رک گیا تھا، تبھی ایک شخص نے پسٹل نکال لیا اور اس نے بھی ہوائی فائر کر دیا۔ یہ ایک طرح کی دھمکی تھی کہ اگر تم نے ہم پر گولی چلائی تو اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہجوم میں سے کسی اور نے فائر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے چیخ کر کہا، آگے بڑھو، مارو جیت سنگھ کے قاتل کو، مارو۔ ہجوم کو سہارا مل گیا تھا، تبھی ان کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ وہ آگے بڑھے تو جسپال نے پھر ہوائی فائر کر دیا۔ اس دوران کوٹھی کوئی چھت پر سے انوجیت نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ انہی لمحات میں کچھ گاڑیاں سڑک پر سے نیچے اتر کر ان کے قریب سے ذرا فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان میں سے کئی سکھ نوجوان نکلے اور باہر نکلتے ہی گنیں سیدھی کیں۔ اور جسپال نے اونچی آواز میں کہا، بندہ نہ مارنا، ہوائی فائر۔ ساتھ جب فائرنگ ہوئی تو ہجوم بے قابو ہو کر دوڑنے لگا۔ فصلوں کے درمیان سے اوگی کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ آدھا کلومیٹر تھا۔ وہ لوگ اس جانب دوڑ پڑے تھے، وہ بھی ان کے پیچھے بھاگے۔ ان کے ساتھ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جن لوگوں نے نعرے لگائے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہی پکڑا جائے۔ گاہے بگاہے فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اوگی پہنچتے وہ ہجوم غائب ہو گیا۔ اس وقت تک مجید بھی ان کے ساتھ شامل ہوا۔ اس نے آتے ہی کہا، چلو بس کرو، بھاگ گئے ہیں۔ پہچانتے ہو ان میں سے کون لوگ تھے؟ جسپال نے پوچھا۔ ہاں، ان میں سے تقریباً سبھی لوگوں کو جانتا ہوں، اور جو تم پوچھنا چاہ رہے تھے بلجیت کے لوگ کون تھے، انہیں بھی جانتا ہوں۔ سنو انوجیت، نہ چاہے وقت گزر جائے، انہیں قابو میں کرنا ہے، چاہے کوئی ایک پکڑا جائے، ورنہ کی ہمت بڑھ جائے گی آج اور ابھی۔ تو انوجیت نے کچھ سوچے بغیر کہا، اور وہ سب لوگ اوگی پنڈ کی جانب بڑھ گئے۔ گاؤں بھر میں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ لوگ پیدل ہی ہجوم کے پیچھے آئے تھے، آتے ہی رس میں کر بیٹھ گئے۔ وہاں کافی سارے لوگ تھے۔ اسی دوران کئی سارے لوگ لے کر رام داس بھی آ گیا۔ ایک دن جسپال سے ملنے کوٹھی آیا تھا اور اپنی ہر طرح کی مدد کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ ہی دیکھتے وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہر کوئی اس شدید فائرنگ کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ گاؤں میں ہلچل اور دلبیر سنگھ کو معلوم نہ ہو ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ بھی ایک لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر وہاں آ گیا۔ تب انوجیت نے کوٹھی پر حملے کی بابت ان سب کو بتایا، نام بتائے کہ ان میں کون کون لوگ شامل تھے۔ اس کے ساتھ ہی جسپال نے اونچی آواز میں کہا، دلبیر سنگھ جی، آپ ہمارے بزرگ ہیں اور اس وقت ہم آپ کو ہی سرپنچ مانتے ہیں۔ آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں، اب ان سب کو یہاں لے آئیں اور ان سے پوچھیں انہوں نے یہ کیا حرکت کی، کیوں یہ ہمارے گھر کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے پتھراؤ کیا اور شور شرابہ کیا۔ آپ ہی ہمیں اس بات کا فیصلہ بتائیں۔ دلبیر سنگھ نے سکون سے کہا، آپ ہیں اور اوگی کے لوگ بھی ہیں یہاں پر، سب سن لیں۔ آج ہی میری جائیداد کے کاغذات مل گئے ہیں۔ جب میں آپ سب کی گاؤں کا حصہ ہوں، میرے گھر پر حملہ کرے تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ 2 گھنٹے بعد میں یہاں آؤں گا۔ پال نے کہا تو دلبیر سنگھ نے بھی پھر سکون سے کہا، اگر مجھے اپنا بزرگ مانتے ہو تو میرا وشواس کرو، میں سب سنبھال لوں گا، تم ابھی گھر جاؤ۔ جانتا ہوں کہ بنتا سکھ زخمی ہو گیا ہے، میں نے ڈسپینسری کا ڈاکٹر بھجوایا ہے، تم جاؤ، میں اس کا کوئی نہ کوئی اپائے کرتا ہوں۔ میں رام داس جی کو بھی ساتھ لے لیتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ اس کے تسلی دینے پر جسپال نے انوجیت کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھوں کے مبہم اشارے سے گھر چلنے کو کہا تو وہ وہاں سے نکل پڑا۔ اس کے ساتھ سارے لوگ تھے جو باہر سے آئے تھے۔ باہر سے آئے نوجوان کھا پی کر چلے گئے۔ انہوں نے شام کو آنے کا کہا۔ اس پر جسپال نے ان کا شکریہ ادا کیا۔
ममता सिंह की ट्रीटमेंट करके उसे आराम करने के लिए हटा दिया था, साथ चौकीदारों को वहां तैनात कर दिया। तब कहीं जाकर वो ड्राइंग रूम में गया। सुरजीत कौर उसकी मुंतजिर थी। उसे देखते ही वो उठी और उसे गले लगाकर बोली, जसपाल पुत्र, नहीं, मैं कब से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी कि अमानत तेरे हवाले हुई, मैं सुकून से अपने रब के पास जा सकूंगी। अब मुझे आज ही बुला ले। तो आप कैसी बातें कर रही हैं, कहकर उसने कुलजीत कौर को खुद से अलग या फिर सोफे पर बिठाकर बोला, देखो फूफो, ये सब कुछ कल भी अनुजीत का था और आज भी उसी का है। मैं तो चंद दिन के बाद चले जाऊंगा। अभी रब के पास जाने का प्रोग्राम कैंसिल करो, हमने अनुजीत की शादी करनी है। अभी तो अच्छे दिन शुरू हुए हैं। अब तेरी खैर करे पुत्र, मुझे बहरहाल आज सुकून आ गया। कुलजीत कौर ने पुरसुकून लहजे में कहा। ज्योति की तरफ देखकर बोला, जल जा ज्योति, मिठाई ला और सबको खिला। ये कर्मा मारे लोगों ने सब भुला दिया, कहकर उसने अनुजीत से बोली, तो सुन, गुरुद्वारा साहब में और दरवास करनानी है, क्या बंदोबस्त करना है, तो कहे माँ जी वही हो जाएगा। वो सोफे पर बैठते हुए बोला तो हरप्रीत उसकी फाइल ले आई। वो जी पकड़ो अपनी अमानत, की वजह से हजूम के पीछे नहीं जा सकी। फिर कभी सही, जसपाल ने कहा तो सभी हंस दिए। उसने वो फाइल अनुजीत की जाने बढ़ाते हुए कहा, ये सब तेरा है मेरे वीर, चाहे अपने नाम करवा लेना इन चंद दिनों में, या फिर जब भी मैं दोबारा वापस आया तो। हरप्रीत, ये संभाल कर रखो और फिलहाल खाना लगवाओ, भूख लग रही है। अनुजीत ने इस बहस ही को समेट दिया। सदियां गुलामी में गुजारने के बाद अब जाकर हिंदुओं को आज़ादी नसीब हुई है, हुकूमत मिली है, तो ये हिंदू अपनी औकात से बाहर हो गए हैं, अपनी घटिया फितरत से मजबूर हैं। ये नहीं देख सकते दूसरे मजहब, दीन या धर्म का बंदा के सामने हो। इसलिए मजहब और धर्म के नाम पर हर तरफ इन्होंने जंग छेड़ी हुई है। दरअसल ये वो सांप हैं जो पटारी बंदर हैं तो अच्छा था। नवीन कौर ने बड़ी संजीदगी से कहा, उस वक्त हम तीनों लॉन में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। वो तो जो होना है सो है, बताओ अब करना क्या है। शाम तो सर पर आ रही है, विक्रमजीत ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। वो बोली, देखो, नक्शे पर मैंने लोगों को समझा दिया शमशान घाट कहाँ है, ये रास्ते कहाँ हैं। अभी कुछ देर में बलजीत को वहां ले जाया जाएगा। हाँ, इतना रश नहीं होगा सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन थी जलाने के बाद बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं। रविंदर सिंह के करीब हम जा नहीं सकते, इसलिए सारा भरोसा जमाल पर होगा। वो मार्गन से उसका निशाना लेना है, वहां से निकलना है, यही निकलना है, हमारी सबसे हमें अहम कार्रवाई होगी। नवीन कौर ने समझाते हुए कहा, लेकिन ये निशाना लगाना कब है, मैंने पूछा। सूरज गरूब होने के बाद, जब उन्होंने फूल चुनने हैं। फूल चुनना समझते हो दिलजीत, मतलब जब वो अर्थी की राख नाखून इकट्ठे करेंगे, ऐसे वक्त में। नवीन कौर ने सुकून से कहा, निकलने के लिए तुम्हारा क्या प्लान है। पहली तो बात यह है कि हम अलग अलग नहीं, इकट्ठे ही रहेंगे। विक्रमजीत दूसरी गाड़ी में हमें कवर देगा। हमने चूंकि अमृतसर देखा नहीं, इसलिए तुम्हें अभी समझाऊं तुम नहीं समझ सकते, पर अपना दिमाग मत खपाओ। इस कार्रवाई के बाद महफूज मुकाम पर लेकर जाना मेरा काम है। मेरा ख्याल है विक्रम, अब नवीन को तकरीर करने की इजाज़त दे दी जाए। हाँ, हिंदुओं ने क्या किया, मेरे कहने पर वो दोनों मुस्कुरा दिए। वो बोली, ठीक है, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं कुछ लोगों से रब्ता कर लूँ, उसने कहा और अपने सेल फोन की तरफ मतवज्जे हो गई। अमृतसर में शाम उतरने में अभी कुछ वक्त था। नवीन और मैं प्राडो में थे और विक्रम अपने चंद मकामी साथियों के साथ दो कारों में हमारे कवर पर था। हमें उधम सिंह कॉलोनी के पास रेलवे फाटक पर मिला था। बगैर रुके उसके पास से गुजर गए, ताहम हमारी रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं थी। रेलवे लाइन के पार गर्ल्स स्कूल के साथ वो शमशान घाट था, वहाँ बलजीत सिंह की अर्थी को जलाया गया था। वहाँ पर मौजूद बंदे ने हमें बताया था कि अर्थी मुकम्मल तौर पर जल चुकी है, कुछ देर में वहाँ से फूल उठाए जाएंगे। यही वो वक्त था जब हमने अपना काम करना था। गर्ल्स स्कूल की तरफ से इस शमशान घाट का उकब था। शमशान घाट की चार दीवारी छोटी थी, जिससे ज़रा फासले पर ईंटों से बने चार सतूनों पर टीन की छत थी। उसके नीचे क्या हो रहा था ये तो मैं नहीं देख सका, लेकिन उससे ज़रा फासले पर काफ़ी लोग खड़े थे। सब वहीं इसी सिम्मत देख रहे थे। हम उसके करीब से गुजर कर आगे निकल गए। मैं दरअसल वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहता था। वहाँ मेरे अंदाजे के मुताबिक सिक्योरिटी काफ़ी थी। उन्होंने शमशान घाट को चारों तरफ से घेरा हुआ था। ऐसा हो सकता था कि तकरीबन 150 मीटर के फासले पर शमशान घाट के अंदर
کھڑے کسی شخص کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن وہاں سے نکلنا پھر بہت مشکل تھا، بڑا رسک تھا۔ وہاں میں نے آسانی کو قبول نہیں کیا، بلکہ نوین سے کہا تم ایسا کرو، اسی طرح گرلز اسکول کے اندر پہنچ جانے کی ترکیب کرو، لیکن وہاں سے نکلنے میں بہت وقت لگ سکتا ہے، میری پلاننگ میں اتنا وقت ہے کہ تم شوٹ کرو اور میں گاڑی وہاں سے بگا دوں بس۔ نوین نے تشویش سے کہا چلو پھر واپس بتا دو کہ ان میں سے روندر سنگھ کون ہے؟ میں نے گن جوڑتے ہوئے کہا ان میں سفید کرتے پجامے میں ہے اور اس نے سیاہ رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی ہے، خاص بات اس کے گلے میں بسنتی رنگ کی مالا ہے۔ اس نے کہنا چاہا تو میں نے ٹوکتے ہوئے کہا وہ تو سب کا ہے اور اتنی باریکی نہیں، کہ وہ جو کمانی دار سنہری اینک لگائے ہوئے ہے، لمبا سا۔ ٹھیک ہے اب تم اپنی ڈرائیونگ پر دھیان دینا، میں نے کہا اور گن تیار کر لی، سنائپر اور سائلنسر دیکھا اور تیار ہو گیا۔ نوین نے دھیمی رفتار میں رکھی ہوئی تھی، میں نے تیزی سے دیکھا، نوین کی بتائی ہوئی نشانیوں والا وہ شخص کافی لوگوں کے درمیان میں کھڑا تھا۔ میں نے نوین سے تصدیق کی اور روندر سنگھ کا نشانہ لے کر ٹرائیگر دبا دیا۔ ہلکی سی آواز ابھری تھی، میں نے روندر سنگھ کو ساکت ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تک نوین نے گاڑی بھگا لی، ہم نواکوٹ کی جانب سیدھے چلے گئے تھے۔ نوین کا بکرم جیت سے پہلے ہی رابطہ تھا، میں نے گن پچھلی سیٹ کے نیچے رکھی اور فون لے لیا۔ میں نے بکرم جیت سے رابطہ کیا، وہ ہمارے اوکب ہی میں تھا، ہم ریلوے لائن کے ساتھ سڑک پر چلے جا رہے تھے۔ جگہ تھوڑا رش تھا، نوین کو وہاں گاڑی کی رفتار دھیمی کرنا پڑی، اس کے ساتھ ہی بکرم جیت ہمارے ساتھ آ لگا، وہ ہمارے لیے اب خطرے کی علامت تھی۔ نوین اب ہمیں پراڈو چھوڑنا ہوگی، بکرم ہمارے آگے آ جاؤ، میں نے کہا تو ایک موڑ پر اس نے گاڑی روک لی۔ میں نے انتہائی تیزی سے دستی بم کی پن نکالی اور گاڑی میں پھینک دی، پھر آگے کھڑے بکرم جیت کی گاڑی میں بڑھے اور اس میں بیٹھتی ہوئی اس نے تیزی سے گاڑی بڑھائی۔ چند ہی لمحوں بعد دھماکے کی آواز آئی، تب تک ہم ریلوے پھاٹک کراس کر چکے تھے۔ امرتسر کا پرانا سا علاقہ تھا، بہت گنجان بعد انتہائی تنگ بازار میں سے نوین مجھے اپنے ساتھ لیے جا رہی تھی۔ ہم نے کچھ دیر پہلے بکرم کی گاڑی چھوڑ دی تھی، ایک آٹو رکشا کے ذریعے ہاں اس بازار تک آئے تھے۔ بازار میں میرا سانس گھٹ رہا تھا کہ مجھے حیرت یہ تھی کہ وہاں عورتوں اور مردوں کا رش تھا۔ دیر بعد ہم اس بازار کے دوسرے سرے پر گئے، آگے رہائشی علاقہ شروع ہو گیا، درمیان میں ایک سڑک تھی جسے پار کرنے کے بعد ہم ایک گلی میں داخل ہو گئے۔ گلیاں پار کرنے کے بعد وہ ایک گھر کے دروازے پر آن کر رک گئے، پھر دھیمے سے لہجے میں بولی میرا گھر ہے کہہ کر اس نے بیل دے دی۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھے سکھ نے دروازہ کھولا، اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر پلٹ گیا، جیسے کسی جنیبی کا اس گھر میں آنا پہلی بار نہیں تھا۔ اندر داخل ہو گئے، ڈیوڑی ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی دائیں جانب سیڑھیاں تھیں۔ نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اوپر چڑھ گئی، منزل کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا اور تیسری منزل پر پانی طرز کا کمرہ تھا اور اس کی حالت ایسی تھی جس کے بارے میں افراتفری ہی کہا جا سکتا ہے۔ بہت کچھ تھا مگر سب بے ترتیب۔ نے ٹی وی لگاتے ہوئے کہا یہ کمرہ ہے، آپ نے یہ رات ادھر گزارنی ہے، ٹی وی دیکھو، میں کھانے کا بندوبست کر کے آتی ہوں۔ کہتے ہی وہ الٹے پیروں واپس پلٹ گئی اور میں مختلف چینل بدلنے لگا اپنے مطلب کی خبر سن سکوں۔ ایک مقامی چینل پر روندر سنگھ کے بارے میں خبر دی جا رہی تھی، سورگ باشی ہو گیا تھا، اس کے ساتھ ہی پراڈو میں دھماکے کی بھی خبر کو اہمیت دی جا رہی تھی۔ اس واقعے کا سرا وہ دہشت گردی سے جوڑ رہے تھے۔ کچھ دیر اس کی تفصیلات سنتا رہا، پھر چینل بدلنے کا سوچ ہی رہا تھا، ایک خاتون رپورٹر نے ایک چونکا دینے والی بات کی، اس نے روندر سنگھ اور مدن لال کے بیٹے منوہر کے قاتل کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ کا کہنا تھا کہ دونوں قتل کسی ایک ہی بندے نے کیے ہیں کیونکہ شوٹ کرنے کا انداز صحیح تھا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ وہ اتنی گہرائی میں سوچ سکتے تھے، لیکن اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ تحقیقات کی سطح پر ہو رہی ہے۔ میں نے اندر سے یہ محسوس کر لیا کہ میرے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے، مجھے حد درجہ محتاط ہو جانا چاہیے۔ شام کے سائے پھیلے تو اوگی پنڈ پر بھی خوف چھا گیا۔ طرف دلبیر سنگھ سبھی نوجوانوں کو سامنے لے آیا تھا، اس ہجوم میں شامل تھے اور انوجیت کے گھر میں پتھراؤ کے ذمہ دار تھے۔ وہ بھاگ گئے تھے یا موجود نہیں تھے یا پھر سامنے نہیں آئے تھے۔ ان کے والدین میں سے کسی ایک کو وہاں بلایا گیا تھا۔ ساتھ میں ایک اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا، کچھ لوگ چارپائیوں پر بیٹھے تھے، کسی جگہ اور بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ پنچ حضرات کے پاس ہی جسپال سنگھ تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر انوجیت تھا۔ انہوں نے بھی اچھی خاصی تعداد میں لوگ بلائے ہوئے تھے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو ان سے نپٹ لیا جائے۔ شاید کی کارروائی شروع ہوتے ہی خاصی گرما گرمی ہونے لگی۔ حملوں آوروں کا یہ موقف تھا کہ جسپال کی وجہ سے جیت سنگھ مرا ہے، یہ انہیں غصہ تھا کہ کچھ دیر ان کی باتیں سننے کے بعد بیر سنگھ نے کہا
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اس کے گھر پر چڑھ دوڑیں. خیر میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھے جنہوں نے عام نوجوانوں کو اکسایا اور وہاں پر فائرنگ کی. ساتھ ہی وہاں پر چہمگوئیاں ہونے لگیں. بناوٹ میں مختلف نام سامنے آ گئے لیکن یہاں تک کہ 6-7 نوجوان سامنے آ گئے. ان میں سے کچھ روپوش تھے. ان سب کے ماں باپ وہاں پر سامنے تھے. بیچارے بنتا سنگھ کا کیا قصور تھا؟ اسے اس قدر زخمی کر دیا. وہ کوٹھی کا ملازم ہی نہیں گھر کا ایک فرد بھی تھا. اگر وہ مر گیا تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ جسپال سنگھ نے پنچایت سے کہا. ظاہر ہے بھائی یہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا. انہوں نے جو اس قدر گھٹیا حرکت کی ہے. انہوں نے مختلف جذبات کا اظہار کیا. کسی نے کچھ کہا. دیکھو آج تک میرے گاؤں والے ظلم و ستم کا شکار رہے، دبے رہے. یہاں زندگی کی سہولتیں نہیں آئیں. آپ سب کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ سب جائیداد میرے نام ہو گئی ہے. روندر سنگھ خاندان نے میری راہ کے رکاوٹ ڈالنے کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. یہاں اسکول بنیں گے، چھٹیاں لگیں گی، ہسپتال تعمیر ہوگا. یہ جو ویلے نوجوان ہیں ان کے گھروں کو آگ لگاتے پھر رہے ہیں یہاں کام کریں گے، خوشحال ہوں گے. اس سے میرے باپ کلوندر سنگھ کی آتما کو سکون ملے گا. اس سے آپ لوگوں کو بھی پہچان ہو جائے گی روندر سنگھ خاندان کیسا تھا. اس طرح انہوں نے اپنی سرپنچی بچانے کے لیے اسی گاؤں کے نوجوانوں کو اندرا گاندھی کی حکومت کے گماشوں کے سامنے ڈال دیا تھا، جنہوں نے ان نوجوانوں کو گولیوں سے بھون ڈالا، جن میں میرا باپ بھی تھا. یہ سارے اوگی کے لوگ جانتے ہیں. جسپال سنگھ انتہائی جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا کہ کئی لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے. وہاں سما ہی کچھ اور بن گیا تھا. ایسے میں ایک شخص کا سیل فون باز اٹھا. دوسری طرف سے کچھ سنتا رہا، پھر فوراً ہی فون بند کر کے اونچی آواز میں بولا، اوئے سنو اوگی والو، روندر سنگھ قتل ہو گیا. وہاں ایک دم سے خاموشی چھا گئی. روندر سنگھ کے حمایتی چونکہ رنگ اڑ گئے. پھر سرگوشیاں ایک شور میں بدل گئیں. خبر کی تصدیق ہونے لگی. کچھ دیر بعد ماحول ہی کچھ اور ہو گیا. ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں لیکن آئندہ ایسی حرکت نہ ہو، بلبیر سنگھ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا. لوگ فوراً ہی وہاں سے کھسکنے لگے. اسپال اور انوجیت کار میں بیٹھ کر واپس کوٹھی کی طرف جا رہے تھے. اسپال کا موڈ انتہائی خراب تھا. اسے شدید غصہ آ رہا تھا. ابھی وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے میں نے مارنا تھا. اسے کوئی دوسرا کیسے مار سکتا ہے؟ دھیرج رکھو یار، دھیرج. اسپال لفظ بھی منہ سے مت نکالو. اچھا ہوا وہ مر گیا، مشن پورا ہو گیا. انوجیت نے تحمل سے کہا. میرے اندر کا غصہ تو ٹھنڈا نہیں ہوگا نا. اپنے ہاتھوں سے اسے مارتا بغیرت کو. اسپال کا غصہ کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا. انوجیت نہیں بولا بلکہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ لوگ گھر آ گئے. ان کے آنے سے یہی ہرپریت کی خبر پہنچ چکی تھی کہ ایک سہیلی نے بتا دیا تھا. اس نے جسپال کا موڈ دیکھا تو خاموش رہ گئی. سبھی ڈرائنگ روم میں تھے اور اپنی اپنی جگہ خاموش تھے. جسپال نے کہا، اسے کون مار سکتا ہے اور پھر وہ مرا کیسے؟ اس کی تفصیلات تو خبریں دیکھ کر ہو سکتی ہیں. ہرپریت نے کہا. پھر ہر چند لمحے بعد کہا، تم چلو کمرے میں، وہیں لیپ ٹاپ ہے، کوئی آن لائن ٹی وی دیکھتے ہیں. جسپال اور ہرپریت دونوں ہی بیڈ پر بیٹھے ہوئے اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھے. مرتسر کے ایک مقامی چینل سے وہ تفصیلات بتائی جا رہی تھیں. وہ سب کچھ دیکھتی رہنے کے بعد اچانک اس کے منہ سے نکلا، یہ جمال کے سوا دوسرا کوئی اور نہیں ہو سکتا. تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہرپریت نے تیزی سے پوچھا. وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، اس کا سٹائل ہے، وہ بہت پختہ نشانہ باز ہے. تم دیکھ نہیں رہی؟ ایک رپورٹر یہ بات کہہ رہی ہے کہ منوہر اور روندر کا قتل ایک جیسا ہے. میں تو پھر اس کے ساتھ رہا ہوں. اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا. ہرپریت نے جھجکتے ہوئے پوچھا، مان لیا اگر اسی نے یہ قتل کیا ہے، پھر کیا کہتے ہو؟ پھر کوئی بات نہیں. اس نے مار لیا یا میں نے، ایک ہی بات ہے. جمال کو نہیں معلوم کہ یہ روندر سنگھ کیا ہے. اس میں یہ جو تھا یہ بڑا قتل ہے، وہ گھیرا جا سکتا ہے. مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا. جسپال ایک دم سے پریشان ہو گیا. کیا کرو گے تم اور کیا کر سکتے ہو؟ 4 دن کے بعد تم یہاں سے جانے والے ہو. اگر تم اس کا ساتھ دیتے ہو گھیرے جاؤ گے. نہیں، مجھے امرتسر جانا ہوگا. اسے کسی نہ کسی طرح نکالنا ہوگا یہاں سے. نکل جاؤں گا اور وہ یہاں پھنس جائے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. نے جذباتی انداز میں کہا. کل مت بنو. وہ تیزی سے بولی. اسے اپنی باہوں میں لے کر دھیرے سے کہا، دیکھو کینیڈا جا کر ایک طویل عرصے کے لیے دوبارہ یہاں آ سکتے ہو. جو چاہے اس کے لیے کر سکتے ہو. یہ رسک نہیں لیا جا سکتا. تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک دن جاؤں گا اور دوسرے دن واپس آ جاؤں گا. اس میں 1-2 ہفتے لگ سکتے ہیں. ممکن ہے زیادہ وقت لگ جائے. اگر یہاں
نے خود کو ہرپریت سے الگ کرتے ہوئے کہا، میری بات تو سن لو، ہم امرتسر جاتے ہیں، اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، تم پرواز کر جاؤ، ہم اسے اوگی لے آئیں گے، پھر کچھ عرصے بعد وہ جیسے ہی سرحد پار کر سکے گا ہم کروا دیں گے، اگر ممکن ہوا تو تمہارے آنے تک اسے یہاں رکھ لیں گے۔ اسے تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو، جہاں 4 دن بعد جانا ہے وہاں 2 دن پہلے ہی سے ہی، اسپال نے کہا اور جمال کے نمبر ملانے لگا۔ تھوڑا سی دیر کے بعد رابطہ ہو گیا۔